सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है तारीख़ कायनात के मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 29 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। रात का तीसरा पहर था कि अचानक ही घोड़ों की हिनहिनाहटें सुनाई दीं और वो तीनों ही जाग रहे थे। इस दौरान उन्हें गनूदगी आ चुकी थी। तीनों ने अपनी अपनी बंदूकें उठा लीं और चट्टानों की ओट में बैठ गए। गार का खुला दहाना तारीकी में और भयानक नजर आने लगा था क्योंकि चांद छुप चुका था। काफ़ी देर तक वो पत्थर के पीछे दुब के बैठे रहे लेकिन दोबारा आहट सुनाई नहीं दी। बहरहाल दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने में थोड़ा सा वक्त बाकी था कि वो वहाँ से रवानगी के लिए तैयार हो गए। शेरान के कहने के मुताबिक अब यह मुनासिब नहीं था कि यहाँ रुका जाए। सुबह सादिक का उजाला फैलते ही उन्होंने अपने घोड़े आगे बढ़ा दिए, लेकिन उस वक्त शेरान ने उसे फलक शेर के साथ ही बिठाया था। अभी वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़े होंगे कि उन्हें बहुत से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी। तीनों चौंक कर आवाज़ की सिमत देखने लगे। फिर उन्होंने उन घुड़सवारों को देख लिया जो उनके चारों अतराफ इस तरह फैल रहे थे जैसे उनका मुहासरा कर रहे हों। वैसे वो सब मुसल्लह थे और उनकी बंदूकों की नालें उनकी तरफ उठी हुई थी। हाँ, ये वही लोग मालूम होते हैं जो ताबनूस के कातिल हैं, सनोबा ने सरगोशी में कहा। अब तुम होश में रहो और सिर्फ सूरत हाल का जायज़ा लेती रहो। ठीक है। घुड़सवारों ने उनके गिर्द हल्का तंग करना शुरू कर दिया था। अब वो उनके इतने करीब आ गए थे कि उनके करख्त चेहरे बखूबी देखे जा सकते थे। उनकी आंखें भी उन्हीं तीनों पर जमी हुई थीं। फलक शेर ने बड़ी शराफत से कहा, क्या बात है जनाब, हमसे कोई काम है आपको? उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, तुम इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? हम? फलक शेर ने शेरान का चेहरा देखा। शेरान के अंदाज से ये जाहिर होता था कि वो फलक शेर की बातों में दखल नहीं देना चाहता। चुनाचे फलक शेर ने कहा, हम नहीं ले जा रहे जनाब, ये लड़की खुद हमें ले जा रही है। ठीक है, लड़की को इधर हमारे हवाले करो और तुम अपनी राह लो। वही शख्स बोला, नहीं, ये भी मुमकिन नहीं। फलक शेर ने जवाब दिया, मुमकिन है। अगर अपनी जान के दुश्मन नहीं हो तो खैरियत इसी में है। लड़की हमारे हवाले कर दो। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक है, हम मुसाफिर हैं और एक मजलूम हसीना को उसकी मंजिल तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये मजलूम नहीं है बल्कि इंतहाई ख़तरनाक लड़की है। इसने हमारे कई आदमी कत्ल कर दिए हैं। निगाह नाज से या अबरू से कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था तुमने? देखो, फजूल बातें मत करो, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो फिर बताओ हमें क्या करना चाहिए? उतारो इसे, घोड़े से उतारो। सनोबा ने खौफजदा निगाहों से फलक शेर को देखा तो फलक शेर कहने लगा, उतरो घोड़े से, हम कोई तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तुम्हारे लिए मुसीबत मोल लें। चलो उतरो। सनोबा अजीब से अंदाज में फलक शेर को देखने लगी और फिर इंतहाई गमजदा अंदाज में नीचे उतरने लगी। शेरान खामोश तमाशाई बना खड़ा था। अलबत्ता एक बात फलक शेर ने भी महसूस की थी और शायद शेरान ने भी, कि उन्हें घेरे में लेने वाले लोग ना तो आगे बढ़ रहे थे और ना ही किसी किस्म की जारिहत का इरादा रखते थे। क्योंकि दो अफराद के नरगे से किसी लड़की को निकाल कर ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। जब सनोबा नीचे उतर गई तो उनमें से दो अफराद नीचे उतरे और सनोबा की जानिब बढ़ने लगे। फलक शेर ने संजीदगी से कहा, हाँ, दो शिकार हैं, एक तुम्हारा, एक मेरा। ये अल्फाज उसने निहायत सरगोशी के अंदाज में कहे थे। उधर सनोबा के चेहरे पर शदीद खौफ के आसार नजर आ रहे थे। वो परेशान निगाहों से कभी आने वालों को देखती और कभी उन दोनों को जिन्होंने अचानक ही अपना रवैया बदल दिया था। आने वाले थोड़े से करीब पहुंचे तो फिर उनमें से एक ने कहा, लड़की को हमारे हवाले करके तुम जिधर जाना चाहो जा सकते हो। ठीक है, ले जाओ, हमें इसका क्या करना है? फलक शेर ने बाइखलाक लहजे में जवाब दिया और फिर जूं ही वो दोनों करीब आए, शेरान ने अपनी बंदूक को नाल की तरफ से पकड़कर डंडे की तरह से इस्तेमाल किया और बंदूक का कंधा उन दोनों में से एक के शाने पर लगा। ज़र्ब इतनी अचानक और शदीद थी कि बंदूक उसके हाथ से गिरकर नीचे जा गिरी। फलक शेर ने भी बिजली की तरह चमक कर यही अमल किया। एक लम्हे में वो दोनों गैर मुसल्लह हो चुके थे, लेकिन दूसरे लम्हे शेरान और फलक शेर ने जो कुछ किया वो उन लोगों के लिए नाकाबिले यकीन था। उन्होंने ज़ख्मी होने वालों को इतनी फुर्ती से उठाकर अपने घोड़ों पर बिठाया कि दूसरे लोग देखते रह गए, और जब उन्हें एहसास हुआ कि ये क्या हुआ तो वो शिद्दत हैरत से मुंह खोल कर रह गए, क्योंकि शेरान और फलक शेर अब उन दोनों को अपनी ढाल बना चुके थे। अब सूरत हाल ये थी कि हमला आवर अपने साथियों की वजह से गोली भी नहीं चला सकते थे और नाकाम भी वापस नहीं जाना चाहते थे।
شیران اور فلک شیر دونوں کو ڈھال بنائے ہوئے آہستہ آہستہ حملہ آوروں کی جانب بڑھے۔ شیران نے آگے بڑھ کر اپنے بازو کی انتہائی قوت سے کام لیتے ہوئے سنوبا کو اٹھا کر اپنے گھوڑے کی پشت پر بٹھایا، اور دوسرے ہی لمحے ان لوگوں نے بندوق کو ڈنڈوں کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال ان کے اپنے لیے ہی زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ چوٹ انہی کے ساتھیوں کو لگتی۔ شیران اور فلک شیر نے اپنے گھوڑے ان کے گرد گھمانے شروع کر دیے تو مجبوراً انہیں بھی یہی کرنا پڑا، لیکن وہ اس کرتب کے ماہر نہیں تھے۔ وہ چکرا کر رہ گئے، اور جب شیران نے یہ اندازہ لگایا کہ اب گھوڑوں کو چکر دینا ان کے بس میں نہیں، تو اچانک اس نے اپنے آگے بیٹھے ہوئے آدمی کو ان پر اچھال دیا۔ یہی عمل فلک شیر نے بھی کیا۔ دو چیخیں فضا میں گونجی، اور اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آ کر اس صورتحال کو سمجھتے، اچانک ہی شیران اور فلک شیر نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور تیر کی طرح ان کے درمیان سے نکلتے چلے گئے۔ گھوڑوں کی رفتار اس قدر طوفانی تھی کہ سنوبا کو سہمی ہوئی چڑیا کی طرح شیران کی پشت سے چپکنا پڑا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں گھوڑے سے گر نہ جائے۔ بہرحال ان کے گھوڑے برق رفتاری سے چھلانگیں لگاتے ہوئے حملہ آوروں کے نرغے سے اتنے دور نکل آئے کہ اب حملہ آور ان پر سنبھل کر گولیاں بھی چلاتے تو یہ گولیاں کارگر نہ ہوتیں۔ یہ عمارت بے شک زنگانوس نے تعمیر نہیں کروائی تھی، لیکن عام طور سے لوگ اسے زنگانوس کے نام سے منسوب کرتے تھے، اور اس کی وجہ شاید زنگانوس کی خوفناک شخصیت بھی تھی۔ ویسے عمارت خاصی پرانی تھی اور اس کا طرز تعمیر بہت عمدہ، اندر سے وہ خاصی کشادہ اور وسیع تھی۔ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اس عمارت کا رخ نہیں کرتے تھے، ان کے خیال میں یہ بری روحوں کا مسکن تھا، اور عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں بھوت رہتے ہیں۔ لیکن بستی کے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ رات کی تاریکی میں یہ عمارت کبھی کبھی روشن ہو جاتی ہے۔ وہ دن کے اجالے میں تو ہیبت ناک لگتی ہی تھی، لیکن رات کے اندھیرے میں اور زیادہ خوفناک ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس عمارت کے جھروکوں سے اندر جلتی ہوئی مشعلوں کی روشنیاں جھانک رہی تھی، اور اس کے وسیع و عریض کمرے میں بڑے خطرناک قسم کے لوگ موجود تھے۔ درمیان میں ایک زرنگار کرسی پر ایک طویل قامت اور مضبوط جسم کا مالک آدمی بیٹھا تھا، جس کے گلے میں بے شمار قیمتی ہار پڑے تھے۔ اس کی عمر 40 کے قریب ہوگی۔ چڑی ہوئی مونچھیں اور خونخوار آنکھیں دلوں میں ہیبت پیدا کرتی تھیں۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر قہر آلود سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے ایک چوڑے چکلے بدن کے مالک شخص کی طرف دیکھا اور بولا، کتے، تو آخر کس لیے میرے ٹکڑوں پر پل کر طاقتور ہو رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، ایک لڑکی تم لوگوں کے قابو میں نہ آ سکی؟ اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو عظیم زنگانوس ہم اس کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اس نے 2 افراد ہلاک کر دیے۔ وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو تمہاری خیر نہیں۔ ہم اب بھی انتہائی کوشش کر رہے ہیں، مہربان آقا، کہ وہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ چاروں طرف کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ اسے پناہ کس نے دی تھی؟ قہوہ خانے کے مالک نے۔ اس کا سب کچھ ضبط کر لیا جائے اور اسے پکڑ کر یہاں لے آیا جائے۔ جو آپ کے حکم کے مطابق ہوگا کیا جائے گا۔ اور بوڑھے زاراس نے زبان کھولی۔ ابھی تک نہیں عظیم آقا، البتہ ہم آپ کو اس لڑکے کے بارے میں بتا چکے ہیں جس کا نام تابنوس ہے۔ ہاں، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے تم نے، آؤ میرے ساتھ۔ زنگانوس اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، اور اس کے بعد وہ عمارت کے بہت زیادہ تاریک حصے میں پہنچ گئے۔ زنگانوس کے چہرے پر ایک پراسرار تاثر تھا، جیسے وہ کوئی اہم اور فیصلہ کن بات کرنا چاہتا ہو۔ فیصلے تقدیر کے ہوتے ہیں، انسان خود کو کتنا ہی معتبر سمجھ لے، لیکن تقدیر اس کے آگے سفر کرتی ہے۔ سنوبا کو اس کے دشمنوں سے بچا کر سفر کرتے ہوئے فلک شیر اور شیران آخرکار ایک تاریک خانقاہ میں داخل ہوئے، اور یہاں مقدس فرلاگ نے ان کا استقبال کیا۔ ہاں میرے بچوں، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وقت کا رخ بدل گیا ہے اور آسمانوں سے کچھ نئے سندیسے آئے ہیں۔ فلک شیر، تیرے اہل خاندان تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اپنا آخری عمل سر انجام دے کر اپنی منزل پالے۔ یہ روح عظیم کا فیصلہ ہے۔ فلک شیر بے چین ہو گیا۔ اس نے کوئی سوال کرنا چاہا تو فرلاگ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، سنوبا کو اندر جانے دو، تابنوس اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ممکن ہے زرنگار اپنے روحانی عمل کو بروئے کار لائے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اصل شخص کوئی اور ہے جس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سنوبا خانقاہ کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ شیران اور فلک شیر ششدر تھے۔ جب فرلاگ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے، قبائلیوں کی آبادی میں ایک گھرانہ اس کا ہے جس سے میں اسے ملاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کارنوس ہے جو کالکوں کا سب سے بڑا معاون ہے، اور کال کے اسی کی شانوں پر سوار ہو کر سنشایا میں داخل ہوئے ہیں۔ یہاں بے شمار کہانیاں بکھری ہیں جن میں دکھ بھری داستان سارکس کی ہے۔ ہامون اور پوگاس بھی ہیں، یوں سمجھ لے یہ سب آتشی کردار ہیں۔ یہ ہمارا آخری قدم ہے، اور اس کے بعد شاید
کال کے دوبارہ کبھی اس سرزمین کا رخ نہیں کریں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا مقدس فرلاگ؟ کالکوں کا قتل۔ کارنوس کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ زمین پر کھڑا نہ ہو سکے۔ اس کے بعد مقدس فرلاگ ان دونوں کو سمجھاتا رہا تھا اور پھر یہ ہدایات لے کر چل پڑے۔ سفر طے ہوتا رہا، پھر انہوں نے پہلی رات کا قیام کیا تھا کہ ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آ گیا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان پہلی رات آ گئی، تاریکی سمٹ گئی۔ رفتہ رفتہ چاند نکلنے لگا اور فلک شیر کی آنکھیں آسمان میں نظر آنے والے ستاروں کو گھورنے لگیں۔ دفتن اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی اور وہ اچھل پڑا۔ آواز یقینی طور پر کہیں دور سے نہیں آئی تھی بلکہ اس کا مرکز کہیں قریب ہی تھا۔ یہ آواز کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ فلک شیر ایک لمحے کے لیے ساکت رہا، اسے لگا جیسے ہوائیں چیخ رہی ہوں یا ریت کے ٹیلے اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہوں۔ اس نے اپنی تمام قوت سماعت اس طرف مرکوز کر دی جدھر سے آواز آئی تھی، اور چند ہی لمحوں کے بعد اسے آواز دوبارہ سنائی دی، اور اس بار فلک شیر اپنے آپ کو باز نہ رکھ سکا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں شیران کا جائزہ لے رہی تھیں جو کسمسا رہا تھا۔ غالباً اس کی نیند بھی ٹوٹ گئی تھی اور یقینی طور پر اس نے بھی بچے کی آواز سنی ہوگی۔ وہ سمجھ نہ آنے والے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ آواز ایک بار پھر سنائی دی، اور اس بار فلک شیر کو سمت کا اندازہ ہوا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ اس بار شیران نے پوچھا۔ اگر تو اپنی خوبصورت نیند کو ترک کر دے تو شاید کچھ حقیقتیں تجھے معلوم ہو سکیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی آوارہ روح اس صحرا میں بھٹکتی پھرتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ کچھ لمحوں کے بعد وہ ہمارے قریب آ جائے۔ شیران اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کا ذہن ابھی تک نیند میں ڈوبا تھا۔ اس نے ایک بار پھر وہی سوال کیا، مگر ہوا کیا؟ او صحرا کے دلیر، اٹھ کر بیٹھ جا ورنہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ شاید کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ اس کا مطلب ہے میں نے سچ ہی سنا ہے، فلک شیر بولا۔ لیکن تجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ آواز کہاں سے آئی؟ خبیث روحیں بھلا اپنا کوئی مسکن بتاتی ہیں، فلک شیر نے جواب دیا۔ آؤ دیکھیں، تلاش کریں۔ شیران اب پوری طرح جاگ چکا تھا اور کچھ لمحوں کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ فلک شیر نے بھی اپنی جگہ چھوڑی۔ گھوڑے مزے سے ریت پر کھڑے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ دونوں آگے بڑھتے رہے اور چند لمحوں کے بعد ٹیلوں کے عقب میں پہنچ گئے جہاں سے آواز آئی تھی، لیکن یہاں انہیں جو کچھ نظر آیا اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چاند کی مدھم روشنی میں وہ دونوں نہایت عجیب و غریب منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک انسانی سر تھا جو ریت پر پڑا تھا، اور اس کے قریب ہی ایک ننھا سا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ غالباً بھوک کی شدت کی وجہ سے بچے کے حلق سے رونے کی آواز نکل رہی تھی۔ وہ دونوں ایک لمحے تک یہ منظر دیکھتے رہے، پھر فلک شیر نے آہستہ سے کہا، اوہ، یقینی طور پر یہ اس ریگستان کا جادو ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ فلک شیر کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی شیران آگے بڑھا اور اس انسانی سر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خوبصورت بچے کو دیکھا اور پھر اس انسانی سر کو۔ تب ہی اسے یہ احساس ہوا کہ وہ صرف سر نہیں بلکہ سر کے نیچے بقیہ جسم بھی موجود ہے، جو ریت میں دفن کر دیا گیا ہے، یا پھر خود بخود ریت میں دفن ہو گیا ہے۔ لمبے لمبے بال ریت سے اٹے ہوئے تھے اور چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، اور وہ آنکھیں بند تھیں۔ شیران نے جھک کر اسے غور سے دیکھا۔ چہرہ کسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کا تھا۔ شیران تمام باتیں نظر انداز کر کے اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے فلک شیر بھی پہنچ گیا تھا۔ یہ ریت میں دفن ہے، تم اس بچے کو گود میں اٹھاؤ، میں اسے ریت سے نکالتا ہوں۔ لیکن کیا یہ زندہ ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کے جسم سے تنفس کا احساس نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے یہ مر چکی ہو۔ فلک شیر نے خاموشی سے بچے کو اٹھا لیا۔ اس وقت صورتحال ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی تاخیر کرتا۔ ننھے سے خوبصورت سے بچے کو اٹھا کر وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا، اور شیران تیز رفتاری سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس ریت کو ہٹانے لگا جس نے اس لڑکی کے جسم کو چھپا رکھا تھا۔ لڑکی کے چہرے کے بارے میں صرف یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک انتہائی دلکش چہرہ ہے۔ وہ زندہ ہے یا مر چکی، اس کا اندازہ تو بعد میں ہی ہو سکتا تھا۔ ہاں، قریب سے دیکھنے سے اس کے دہانے کے دونوں اطراف خون کی لکیریں نظر آئیں۔ شیران نے اس کے کاندھوں سے ریت ہٹا لی تھی، پھر وہ اسے شانوں سے پکڑ کر ریت سے باہر نکالنے لگا۔ اس کام میں اسے زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ اس نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر بالآخر اسے اوپر کھینچ لیا اور اس کے بعد اسے وہاں سے ہٹا کر صاف ستھری نرم ریت پر لٹا دیا۔ پھر اس کے سینے سے کان لگا کر اس کے دل کی دھڑکنوں کو سننے کی کوشش کرنے لگا، اور یہ اندازہ لگا کر اسے بے پناہ خوشی ہوئی کہ لڑکی کے جسم میں زندگی موجود تھی۔ اس کے حلق سے پرمسرت آواز نکلی، یہ زندہ ہے۔ فلک شیر اسے دیکھنے لگا، پھر سنجیدگی سے بولا، مگر اب ہم کیا کریں؟ ہم اسے کہاں لے جا سکتے ہیں؟ اگر واپسی کا سفر اختیار کریں
تو اتنا فاصلہ طے کر چکے ہیں کہ جنگلوں میں واپس پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ فلک شیر کی بات مناسب تھی۔ شیران اسے پرخیال نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر بولا، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ٹھہرو، میں اسے پانی پلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد شیران نے پانی کی چھاگل نکال کر لڑکی کے منہ سے لگا دی۔ وہ اس کا چہرہ بھی صاف کرتا رہا۔ لڑکی کا چہرہ تو صاف ہو گیا، لیکن اس کی پلکوں کے پپوٹوں میں کوئی جنبش محسوس نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ شیران پریشانی سے چاروں اطراف دیکھنے لگا، پھر بولا، میرا خیال ہے ہمیں اس وقت آگے کے لیے سفر شروع کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں اس کے لیے کچھ کرنا ممکن ہو۔ پتہ نہیں کون ہے اور اس ریت میں کیوں دفن ہے۔ ریت کا غسل کر رہی ہوگی۔ فلک شیر کی زبان اس وقت بھی خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ شیران نے جھلائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا اور بولا، وقت اور موقع کی نزاکت کا خیال کیا کر۔ ایک انسانی زندگی خطرے میں ہے۔ بچے کو لے کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو جا اور جلد از جلد اپنا یہ سامان اس پر بار کر لے۔ فلک شیر نے اس وقت کچھ نہ کہا، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ویسے یہ حقیقت تھی کہ پہلی بار اس علاقے میں انہوں نے کسی لڑکی کو دیکھا تھا، اور فلک شیر یہ بات تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکا کہ لڑکی کے نقوش بے حد دلکش تھے۔ بہر طور شیران نے بڑی احتیاط کے ساتھ لڑکی کو سنبھال کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا۔ لیکن اس وقت اگر وہ فلک شیر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھ لیتا تو شاید فلک شیر کو اپنی زندگی بچانا مشکل ہو جاتا۔ شیران بہت سنجیدہ نوجوان تھا۔ ایسے عالم میں وہ کسی قسم کے مذاق کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ بڑھتے رہے۔ چاند ان کے سروں کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا اور ان کی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لیتی رہیں۔ پھر کافی فاصلہ طے کر کے دفعتاً شیران کے منہ سے آواز نکلی، فلک شیر، ادھر دیکھو، وہ جو دھندلے دھندلے سائے نظر آتے ہیں شاید درختوں کے ہیں۔ شیران کے اشارے پر فلک شیر نے ادھر دیکھا اور اسے بھی اندازہ ہوا۔ چنانچہ گھوڑوں کے رخ بدل دیے گئے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو انہیں پانی کی نمی کا احساس ہوا اور گھوڑوں کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ شیران بمشکل تمام لڑکی کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ ادھر ادھر جھول رہی تھی، لیکن بہرحال انہیں ان کی محنت کا انعام مل گیا۔ یہاں درخت بے شک بہت کم تھے، لیکن دور دور تک پھیلے تھے۔ زمین تا حد نظر ہموار دکھائی دیتی تھی اور آگے چل کر پتھریلی چٹانیں نظر آنے لگیں۔ گویا ریگستان کا سلسلہ اس سمت آنے کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ بالآخر وہ درختوں کے نیچے پہنچ کر رک گئے۔ چاندنی مدھم ہوتی جا رہی تھی اور چاند نے اپنی کرنیں سمیٹنا شروع کر دی تھیں۔ گویا صبح کی آمد میں اب زیادہ دیر نہیں تھی۔ وہاں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تھا۔ اس وقت اس ماحول اور منظر کو دیکھنے کے بجائے وہ لڑکی کی جانب زیادہ متوجہ تھے۔ فلک شیر نے بھی بچے کو بڑی احتیاط سے سینے سے لگایا تھا۔ بالآخر انہوں نے اپنے گھوڑے روکے اور شیران نے بڑی احتیاط کے ساتھ لڑکی کو نیچے اتارا اور دوسری طرف فلک شیر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ بچہ ٹھیک حالت میں تھا اور جاگ رہا تھا۔ فلک شیر نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر بچے کو لٹا دیا اور پھر دونوں ہی لڑکی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ اسے چشمے کی جانب لے گئے اور شیران نے فلک شیر سے کہا، چل اب ادھر آ اور اس کا پاؤں پکڑ۔ لعنت بھیجتا ہوں ایسے عمل پر جس سے میری شخصیت ہمیشہ کے لیے داغدار ہو جائے۔ فلک شیر نے منہ موڑ کر کہا، کیا بکواس کرتا ہے؟ تو زندگی بھر اپنے شناساؤں سے کہتا پھرے گا کہ میں نے کسی عورت کے پاؤں پکڑے تھے؟ فلک شیر ناک چڑھا کر بولا اور شیران بے اختیار ہنس پڑا۔ او نکمے، او بے وقوف، ایسے موقعوں پر بھی تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ چل تو اسے شانوں سے پکڑ لے، میں اس کے پیر پکڑتا ہوں۔ اور فلک شیر اس بات کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں لڑکی کو اسی طرح اٹھائے ہوئے پانی کے قریب آئے۔ شفاف پانی دیکھ کر شیران نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے دل میں ہمدردی کا سمندر موجزن تھا۔ وہ اپنے لباس کا ایک کپڑا بھگو بھگو کر لڑکی کے چہرے پر نچوڑنے لگا، لیکن لڑکی کے بدن میں اب بھی کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور چہرے پر مردنی چھائی تھی۔ شیران نے مایوسی سے کہا، نہیں، یہ شاید مر چکی ہے یا مرنے والی ہے۔ اگر یہ مر گئی تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ فلک شیر پرخیال انداز میں بولا، ہمیں اس کی زندگی بچانے کی آخری کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں کب منع کر رہا ہوں؟ اس کے پورے بدن میں ریت بھری ہے، اسے کیسے صاف کرو گے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس ریت سے یہ مر نہیں جائے گی، بس یہ ہوش میں آ جائے۔ تو اسے کوئی ایسی کہانی سنا جس سے خوفزدہ ہو کر یہ ہوش میں آ جائے۔ تیرے پاس ان باتوں کے علاوہ بھی کوئی اور کام ہے؟ شیران نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ لڑکی کی اس طویل بے ہوشی سے اب وہ کچھ مایوس سا ہو چلا تھا۔ ادھر شیران اور فلک شیر حیرت انگیز سفر طے کرتے رہے اور ان سے نہ جانے کتنی دور ریت میں ایک بڑے سے عظیم الشان تودے کے عقب میں ایک انسانی بدن ستون کی طرح استادہ تھا۔
اس مدھم روشنی میں بھی یہ کالے رنگ کا ایک ستون نظر آتا تھا، لیکن جوں جوں روشنی نمودار ہوتی گئی ان چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی حیت واضح ہونے لگی۔ یہ انسانی بدن تھے جو سجدے کی کیفیت میں شفاف ریت پر پڑے تھے، اور وہ شخص جو ستون کے سے انداز میں ریت کے ٹیلے کے عقب میں نظر آتا تھا عجیب و غریب حیت کا مالک تھا۔ اس کا بدن آبنوس کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا، اوپری جسم سے برہنہ، لیکن اس طرح ساکت کہ مانو کسی سنگ تراش نے سنگ موسیٰ سے ایک مجسمہ تراشا ہو اور اسے ریت میں نصب کر دیا ہو۔ اس کی نگاہیں مشرق سے ابھرنے والے اجالے کی طرف جمی ہوئی تھیں، بدن پر رنگین نقش و نگار اور بڑے بڑے منکوں کی مالائیں آہستہ آہستہ جنبش کر رہی تھیں، اور وہ خاموش کھڑا شاید سورج کا منتظر تھا، اور جب سورج کی پہلی کرن ابھری تو ستون میں جنبش پیدا ہوئی۔ اس نے گردن میں پڑے ناقوس کو اٹھایا اور اسے ہونٹوں سے لگا کر پھونکنے لگا۔ ایک ہولناک آواز نے ریگستان میں چلنے والی ہواؤں کو ساکت کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ریت پر پڑے ہوئے تودوں میں جنبش ہوئی، اور ریت سے اٹھنے والوں کے چہروں پر ہیجان کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ان کے بال بے ترتیب تھے، آنکھوں سے وحشت جھانک رہی تھی۔ رات بھر کی ضیافت نے ان کے چہروں پر وحشت خیزی پیدا کر دی تھی۔ ناقوس کی آواز جب تیسری بار فضا میں ابھری تو اچانک ہی بھونچال سا آ گیا۔ ریت پر کھڑے ہوئے انسان نما جانوروں نے اچانک ہی چھلانگیں لگائیں اور چیختے چلاتے دوڑنے لگے، جبکہ ستون نما شخص اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک بلند ٹیلے پر جا کھڑا ہوا۔ وہ دوڑنے والوں کو دیکھتا رہا جو میدان میں بہت دور تک منتشر ہو گئے تھے، اور غالباً ان کی منزل وہ جگہ تھی جہاں پچھلی رات ایک انوکھا کھیل کھیلا گیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں شیران اور فلک شیر کو وہ لڑکی ریت میں دفن ملی تھی، اور ننھا سا بچہ اس کے قریب لیٹا ہوا دنیا کی عجیب و غریب روایتوں سے بے خبر ہواؤں کی آغوش میں جی رہا تھا۔ گو یہاں کا ایک ایک نقش مٹ چکا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر وہ حیران ہو گئے تھے۔ ان کی نگاہیں ریت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ شاید انہیں اس بچے اور عورت کی تلاش تھی، لیکن وہ دونوں موجود نہیں تھے۔ ان کی حیرت بھری شکلوں اور حیرت بھری آوازوں سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ تب ان میں سے ایک نے ایک دوسرے سے کہا، جگہ تو یہی ہے، لیکن بھلا غلط فہمی کا کیا سوال؟ ہم نے تو ایک ایک قدم ناپ لیا ہے، مگر وہ نہیں ہے، انہیں یہی ہونا چاہیے۔ ہاں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دونوں ریت میں دفن ہو چکے ہوں؟ رات کو چلنے والی ہوائیں اتنی تیز نہیں تھیں، اور پھر کچھ تو نشان ملنا چاہیے تھا۔ تلاش کرو، بکھر کر تلاش کرو، ان کا ملنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد وہ سب منتشر ہو گئے۔ وہ ریت کے تودوں کو کریدتے پھرتے تھے، ہر اس دھبے کی طرف دوڑتے تھے جو کسی اور وجہ سے بنا تھا، لیکن انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ریت سے نکل کر اور بچے کو لے کر چلی جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا ہوش میں آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو پھر آخر وہ گئی کہاں؟ کیا آسمان کی بلندیوں کی طرف پرواز کر گئی یا زمین کی گہرائیوں میں اتر گئی؟ یہ بات تو روح عظیم ہی جان سکتی ہے، ہم بھلا کیسے جان سکتے ہیں؟ بے وقوفو، روح عظیم نے یہ ذمہ داری ہمارے سپرد کی ہے۔ وہ ہم پر عذاب نازل کرے گی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تب مقدس زوگن سے مدد لی جائے۔ زوگن ہمارے جسموں کی کھال اتار دے گا، اسے تلاش کرو، ورنہ مصیبتیں ہماری منتظر ہوں گی۔ اور ان کی کوششیں جاری نہیں۔ سورج کا گولا آہستہ آہستہ بلند ہوتا جا رہا تھا، اور اب تیز روشنی پھیل چکی تھی۔ ادھر وہ شخص جو ساری رات اپنی جگہ پر پتھر کی طرح ساکت کھڑا گزرنے والے وقت کا انتظار کرتا رہا تھا، اور جس کا نام زوگن تھا، اب خود بھی مضطرب نظر آنے لگا تھا۔ اس کے منہ سے بڑبڑاہٹیں نکل رہی تھی۔ آ جانا چاہیے تھا، آ جانا چاہیے تھا، آخر وہ کہاں رہ گئے؟ پھر اپنی جگہ سے جنبش کر کے وہ آگے بڑھا اور فاصلہ طے کرنے لگا۔ دور سے اسے کچھ افراد نظر آئے۔ یہ وہی سیارو تھے، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ ریت پر کسی کی تلاش میں بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ وہ اس کے قریب پہنچے تو زوگن نے کہا، تم لوگ کیا کرتے پھرتے ہو؟ وہ کہاں ہے؟ مقدس زوگن، ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ کیا؟ لڑکی اور اس کا بچہ وہاں موجود نہیں۔ خیال ہے کہ ریت کی گہرائیوں میں دفن ہو گئے، لیکن ان گہرائیوں کو بھی تلاش لیا گیا ہے، وہ ہمیں نہیں ملے۔ کیا بکتے ہو؟ اس صحرائے عظیم میں وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ اور بھلا اس کی کیا مجال تھی کہ وہ ریت کی قبر سے نکل سکے؟ اور وہ بچہ، کیا تم لوگ اپنی زندگی سے عاجز آ چکے ہو؟ کیا بکواس کرتے ہو؟ روح عظیم کا قہر تمہیں یاد نہیں؟ لیکن ہمارا قصور نہیں مقدس زوگن، تم جانتے ہو کہ ہم بھی چاند کی عبادت میں مصروف تھے اور اس کے پاس نہیں تھے۔ ہم نے سورج اس پر سے گزرتے دیکھا، اور کیا مجال کسی کی کہ گزرتے ہوئے سورج کی تپش سے زندہ بچ سکے، لیکن اس کے بعد بھی وہ غائب ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا آسمان سے اترنے والے یا ہواؤں میں سفر کرنے والے اسے لے گئے؟ مقدس زوگن،
عظمتوں کا مالک ہے، اس کا دل روشنیوں سے چمکتا ہے، وہ جو سوچ سکتا ہے ہم نہیں سوچ سکتے، اور یہ بات ہم سے بہتر زوگن ہی جانتا تھا، اور اس میں قصور نہیں ہمارا کہ معمول کے مطابق ہم تو عبادت کرتے رہے، اور زوگن اس بات کا گواہ ہے۔ بے وقوفو، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، اگر ہم اسے تلاش نہ کر سکے تو ہم پر روح عظیم کا قہر نازل ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ وہ معاف کرنے والوں میں سے نہیں۔ پھر زوگن کی ذہنی کیفیت بھی خراب ہو گئی، یہاں تک کہ سورج بلندیوں پر پہنچ گیا۔ وہ خود بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان دونوں کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ سب ناکام رہے، یہاں تک کہ ان کی حالت بے حد خراب ہو گئی، سب کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ تب ان میں سے ایک نے کہا، ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، مقدس دیوتا ہم سے ناراض ہیں، اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہمیں آتشی بگولوں سے خاکستر کر دیا جائے، ہم ایک بڑی تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ زوگن بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ لوگ وہاں سے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے ایک سرسبز و شاداب علاقے کے درمیان میں، جہاں پہ حد فاصل کا کام دیتی تھی، وہاں پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے ندی عبور کی اور نہ جانے کیسے کیسے وسوسے دل میں سجائے اس بستی کی جانب چل پڑے جو دور سے نظر آتی تھی، لیکن ان کے خوفزدہ چہروں سے اندازہ تھا کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہیں۔ جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے اونچے نوکدار جھونپڑوں کے مکینوں کو اپنا منتظر پایا۔ وہ دو رویا کھڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے جیسے یہ ان کے درمیان سے گزرتے ان کے چہروں پر مایوسیاں پھیلتی جاتیں، اور ان کا سفر پہاڑ کی بلندی پر اس پرہیبت عبادت گاہ پر ختم ہوا جہاں بہت سے بد شکل پجاری گردنیں اٹھائے انہیں دیکھ رہے تھے، اور عبادت گاہ کے سنگی فرش پر ایک پرہیبت شخص آلتی پالتی مارے بیٹھا ان کا منتظر تھا۔ صرف زوگن اس کے سامنے پہنچا، اس سے قبل کہ زوگن کچھ کہے اس نے کہا، آسمان پر ستاروں کے رنگ سرخ تھے، یہ ناکامی کا نشان ہوتا ہے، لیکن یہ ناکامی ہماری تباہی ہوگی۔ کیا تو مجھے ناکامی کی خبر سنانا چاہتا ہے؟ روح عظیم، ہم صرف حقیقت بیان کرو، پرہیبت شخص کی آواز ابھری۔ سورج بلند ہو چکا تھا، لیکن شیران اور فلک شیر لڑکی کو ہوش میں لانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ فلک شیر بچے کو سنبھالے ہوئے تھا اور لڑکی کے پاس پریشان بیٹھا تھا۔ دفعتاً فلک شیر ہنس پڑا اور شیران اسے گھورنے لگا۔ یہاں کے لوگ ہمیں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ فلک شیر بولا، یہی کہ میں اس عورت کا متفکر شوہر ہوں اور تو بچے کی آیا۔ شیران نے مسکرا کر کہا، اگر تو اسے اپنی بیوی تسلیم کر لے تو میں خوشی سے آیا کہلانا پسند کروں گا۔ ویسے میری مان شیران، تو اب اس کھیل کو ختم کر دے اور ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر آگے چل، بہت ہو چکی۔ تیرا ضمیر یہ گوارا کرے گا؟ ہاں، اگر یہ مر چکی ہوتی تو دوسری بات تھی، ہم بچے کو لے کر خاموشی سے یہاں سے چل پڑتے اور اس کے بارے میں جستجو نہ کرتے۔ تو پھر یہ نیک کام ہم خود کیوں نہ کر لیں؟ تو بچے کو لے کر یہاں چل، میں یہ فریضہ انجام دے کر آتا ہوں۔ فلک شیر بولا، اور شیران نے ملامت آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، کیا یہ تو کر سکے گا؟ مجبوری ہے، فلک شیر نے کہا، دیوتاؤں کی قسم، اگر اس وقت ایک پورا گروہ بھی اس لڑکی کے در پہ آزار ہو تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ شیران کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ فلک شیر نے اس کی بات کاٹ کر کہا، او ادھر دیکھ، اسے دیکھ، وہ ہوش میں آ رہی ہے۔ شیران کو بھی احساس ہوا کہ لڑکی کا بدن جنبش کر رہا ہے۔ وہ جلدی سے لڑکی پر جھک گیا۔ لڑکی ہوش میں آ رہی تھی۔ پھر وہ گردن کو بے چینی سے پٹکنے لگی۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں، لیکن انداز ایسا تھا جیسے اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ شیران اور فلک شیر اسے دیکھتے رہے۔ لڑکی بار بار آنکھیں بند کر کے کھول رہی تھی، غالباً اپنی بینائی بحال کرنے کی کوشش میں تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں، تب اس نے شیران کے چہرے پر نگاہیں جما دیں۔ پھر جیسے اس کی ہوش و حواس واپس آئے اور اس نے بے اختیارانہ انداز میں گردن گھمائی۔ گردن کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ شاید کام نہیں کر رہا تھا، لیکن بے چین نگاہوں نے اس کا مفہوم واضح کر دیا۔ تو شیران نے فلک شیر سے کہا، بچے کو ادھر لے آ، اور فلک شیر سے لے کر اس کے پہلو میں لٹا دیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں سکون کے آثار نظر آئے۔ اس نے شاید مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے دہانے سے خون کی لکیریں باہر نکل پڑیں، اور شیران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ دفعتاً لڑکی کو ابکائی سی آئی اور اس کے بعد اس کے منہ سے جمے ہوئے خون کے ٹکڑے باہر نکل پڑے۔ اس کے منہ میں خون بھرا تھا۔ شیران اور فلک شیر کانپ کر رہ گئے۔ ایک لمحے میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ لڑکی کی زبان کاٹ دی گئی ہے۔ شیران کے ذہن میں جنون اترنے لگا اور اس کی خوفناک آواز ابھری، آسمان والوں کی قسم، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، میں ان سب کو ان کی زبانوں سے محروم کر دوں گا۔ فلک شیر نے شیران کی غراہٹ سنی اور اس کا چہرہ دیکھا تو شیران اسے ایک درندے کی شکل میں نظر آیا۔ لڑکی کے ساتھ کیے جانے والے ظلم نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ پر قابو پانے لگا اور اس نے کہا، کسی پر اتنا ظلم کرنا قابل معافی نہیں۔ زندگی کا مفہوم صرف یہی نہیں، فلک شیر،
کہ تم اپنی خوشیاں سمیٹتے پھرو۔ یہاں اس ویرانے میں دیوتاؤں نے ہمارے لیے ایک کام مقرر کر دیا ہے، اور جن لوگوں نے یہ سلوک کیا ہے ان سے اس کا انتقام لیں۔ یہ ننھا سا بچہ جلتے سورج کے نیچے گرم ریت پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ نہ جانے کون دیوانے ہیں وہ، نہ جانے کون دیوانے۔ لڑکی خاصی بہتر حالت میں نظر آ رہی تھی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا جائے۔ اب تو یہ تصور بھی ختم ہو گیا تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ اپنے بارے میں کچھ بتا سکے گی۔ شیران نے کہا، اس کا چہرہ پانی سے صاف کرو اور اسے بہتر کیفیت میں لانے کی کوشش کرو۔ دونوں مصروف ہو گئے۔ شیران نے ہمدردانہ انداز میں لڑکی کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس کا بدن پتھرایا ہوا تھا۔ بمشکل تمام شیران نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شیران سرد لہجے میں بولا، لڑکی، تو جو کوئی بھی ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم نے تجھے ریت میں دفن دیکھا اور تجھے تیرے بچے کے ساتھ یہاں لے آئے۔ یہ اندازہ بھی ہو گیا ہے ہمیں کہ تو بول نہیں سکتی، لیکن یہ اندازہ بھی ہے ہمیں کہ تیرے ساتھ ظلم اور درندگی ہوئی ہے، لیکن اطمینان رکھ، ہمارے ہاتھوں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ان الفاظ پر لڑکی کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات ابھر آئے۔ پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے نخلستان کے عقبی حصے سے جو چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں، ایک شخص کو اس طرف آتے دیکھا۔ دبلا پتلا بوڑھا شخص تھا، رنگ توے کی مانند سیاہ، لیکن بالوں کی سفیدی سیاہ اور سفید کا امتزاج پیدا کرتی تھی۔ وہ ایک نہایت بوڑھا آدمی تھا جو اس طرف چلا آ رہا تھا۔ اس ویرانے میں کسی کا اس طرح نظر آ جانا دوسری حیرت کی بات تھی۔ وہ دونوں بوڑھے کو دیکھنے لگے، تب بوڑھا ان کے قریب پہنچا۔ اس قدر عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں جو چمک نظر آ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ قریب پہنچ کر اس نے مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھا، پھر بچے کو دیکھا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر گھٹنوں کے بل جھکا اور اپنا سر زمین پر ٹکا دیا۔ شیران اور فلک شیر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تب شیران نے کہا، اے بزرگ، یہ کیا حماقت ہے؟ ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں یہ تعظیم دینے کی ضرورت نہیں۔ تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ تم دونوں کا انتظار، سورج کے بیٹو، تم دونوں کا انتظار۔ بوڑھے نے جواب دیا، کیا مطلب؟ تمہیں ہماری آمد کا علم کیسے ہوا؟ میں معمولی شد بدھ رکھنے والا ایک عام انسان ہوں اور تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لڑکی کو یہاں سے لے چلو، سامنے والے غاروں میں، میں نے اپنا مسکن وہیں بنا رکھا ہے۔ آؤ، میں تمہیں وہیں چل کر بتاؤں گا، اور یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارا ہی منتظر تھا، اس بات پر شک نہ کرنا۔ یہ بات میں بتاؤں گا تمہیں کہ مجھے تمہارا انتظار کیوں تھا۔ ایک بار پھر انہیں مشقت کرنا پڑی۔ بچے کو پیار سے گود میں اٹھا کر بوڑھے کے حوالے کیا گیا، اور شیران اور فلک شیر لڑکی کو غار میں لے کر پہنچے۔ ٹھنڈے اور کشادہ غار میں گھاس کے بنے بستر تھے۔ ان میں سے ایک پر لڑکی کو لٹا دیا گیا، اور بوڑھے نے کہا، میں ایسی جڑی بوٹیوں کا انتظام کر کے لاتا ہوں جو اس لڑکی کے زخم کو تکلیف سے پاک کر دیں گے۔ یہ زخم کچھ وقت کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا یہ بولنے کے قابل نہیں ہو سکتی؟ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ظلم اس پر کس نے کیا۔ یہ نہیں بتا سکے گی، لیکن میں تمہیں بتا دوں گا۔ شیران اور فلک شیر انتظار کرنے لگے۔ پراسرار بوڑھا یہاں بالکل تنہا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ آیا تو اپنے ساتھ جڑی بوٹیوں کے انبار لایا۔ جڑی بوٹیوں کا عرق نکال کر اس نے لڑکی کے منہ میں ٹپکایا اور بولا، اب یہ گہری نیند سو جائے گی، جاگے گی تو بہتر حالت میں ہوگی۔ یہ کچھ پھل ہیں، خاص اہمیت کے حامل ہیں، ان کا رس بچے کو زندگی دے سکتا ہے، اور تمہارے لیے بھی کچھ لایا ہوں۔ تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے بوڑھے سے سوال کیا تو وہ بولا، میرا نام فوزان ہے اور میں بہت پہلے یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک بستی میں رہتا تھا، وہ بستی جو اب گناہوں کا مسکن بن گئی ہے۔ میرے بچوں، نیکیوں کے خلاف برائی کی جد و جہد ازل سے جاری ہے۔ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ صحرا میں اٹھنے والے ایک کمزور بگولے کی مانند ہے جو ایک لمحے میں بلند ہو کر اپنی تیزی اور تندی کو اپنی قوت سمجھ کر ہر شے کو خس و خاشاک کی مانند بہا کر لے جانا چاہتا ہے، لیکن پھر ہواؤں کا زور ٹوٹتا ہے اور یہ بگولا خود فنا ہو جاتا ہے۔ بس اقتدار کی ہوس، انسان کو اپنا غلام دیکھنے کی خواہش انسان کے دل میں دیوانگی جگاتی رہتی ہے۔ اس بستی میں بھی کچھ ایسے افراد کا گروہ ہے جو تمام لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معصوم انسانوں کی بستی میں پھیل گئے ہیں اور انہوں نے ان روحانی شیواؤں کو قتل کر دیا ہے جو سچ مچ نیکیوں کا درس دیتے تھے، اور وہ سب کچھ بھی کیا ہے انہوں نے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور میں فوزان ایک ایسا ہی معمولی سا عبادت گزار ہوں جو پشت در پشت سے اپنے دادا پردادا سے یہ سیکھتا آیا تھا کہ آنے والے وقت کا علم کیا ہوتا ہے، اور جب یہ برائیاں طوفانی شکل اختیار کر گئیں تو میرے علم نے مجھے بتایا کہ رہنما ستارے ان وادیوں سے نمودار ہوں گے اور طویل سفر طے کر کے یہاں تک پہنچیں گے۔
اور یہی ان بدکار جادوگروں کا صفایا کریں گے جو اپنے عمل اور شیطانی حرکتوں سے انسان کو اس برے حال تک پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ میرے بچوں، یہ لڑکی ایک بستی کے سردار کی بیوی ہے۔ کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ زنگال کو طبعی موت آئی، لیکن میرا علم کہتا ہے کہ اسے جادوگروں نے مارا، اور اس وقت جب وہ ایک بچے کا باپ بننے والا تھا، اور پھر وہ جو اپنے آپ کو روح عظیم کہتا ہے اور اس کا نام پوگاس ہے، اپنے جادو کی ایک کہانی لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ زنگال کی بیوی اور بچہ، جسے مستقبل کے لیے ان بستیوں کا سردار بننا تھا، دیوتاؤں کی طلب ہے، اور اس نے کاہنوں سے کہا کہ اسے دور ریگستان میں لے جا کر زمین میں دفن کر دو، تاکہ سورج دیوتا اسے اپنی کرنوں سے طاقتور بنا دیں، اور پھر چاند دیوتا اسے اپنی ٹھنڈک بخشیں، اور اس کے بعد اسے عبادت گاہ میں لاؤ اور اس کی پرورش کرو۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ بدکار پوگاس اس بچے کو ختم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زنگال کے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو یا دکھاوے کی بات تھی کہ اس نے لوگوں سے دیوتاؤں کی کہانی بیان کی، اور یہ بچہ وہی ہے، اور یہ عورت بھی۔ لیکن میرے بچوں، تم دونوں پر جو فرض عائد ہوا ہے، تم اس سے گریز نہ کرنا۔ ان بستیوں میں جا کر تمہیں ان جھوٹے جادوگروں کو ختم کرنا ہے جو اپنی چالاکی سے اپنی برائی کا نظام زیادہ سے زیادہ پھیلاتے جا رہی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بالآخر ایک دن خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ٹوٹے پھوٹے لوگ بچے رہیں گے ان کالکوں کے غلام ہوں گے، اور ان آبادیوں میں ان کا مال و اسباب ان کی اور ان کے ہر کاروں کی ملکیت ہوگا۔ ہاں، وہ ایک ایسا تصور ہے جو انسان کی روح کو خاکستر کر دیتا ہے۔ لیکن رہنما ستاروں، تم اپنے منصب کو نہ بھولو اور اپنا فرض انجام دو۔ شیران نے کہا، بوڑھے فوزان، تو ہماری رہنمائی کر، ہم برائی کے خلاف اپنا کام سر انجام دیں گے۔ بوڑھا فوزان شیران کو بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ اس وقت تک جب تک کہ سورج کے بھیجے ہوئے ستارے اپنا کام مکمل نہ کر لیں، اس لڑکی اور بچے کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ فلک شیر اور شیران ان بستیوں میں بھٹکتے رہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ پوگاس کی سربراہی میں سیاہ جادوگر بستیوں میں اقتدار قائم کرنے کے لیے کیا کچھ نہ کرتے رہے تھے۔ وہ ان بستیوں میں بستی والوں کی مانند ہی گھومتے پھرتے رہے اور اپنا منصب تلاش کرتے رہے۔ اس وقت بھی ایک بستی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، اور وہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں گھوم پھر کر پوگاس کے ساتھیوں کو تلاش کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے ایک بات اور معلوم کر لی تھی کہ بستی والے ان جادوگروں کی شیطانی قوتوں کے دل سے قائل نہیں تھے، بس طاقت کا دور دورہ تھا، اور طاقت ہی نے انہیں زیر کر رکھا تھا۔ شیران اور فلک شیر مسلسل اپنی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس وقت کچھ ایسے ہی جادوگروں کا تعاقب کر رہے تھے۔ گھوڑے کہیں محفوظ جگہ پر چھوڑ دیے گئے تھے، اور شیران کچھ کالکوں کا تعاقب کرتا ہوا ایک ایسی چٹان تک پہنچا جو کافی بلند تھی، لیکن اوپر چڑھنے کا راستہ اس میں موجود تھا۔ وہ دونوں اس چٹان پر چڑھ کر راستہ طے کرنے لگے، پھر کچھ آہٹوں کو سن کر رک گئے۔ چند لمحے وہ آہٹیں جاری رہیں، پھر جب معدوم ہو گئیں تو وہ آگے بڑھے اور اس روشنی کے قریب پہنچ گئے جو پہاڑی رخنوں سے نکل رہی تھی۔ دفعتاً شیران نے فلک شیر کو پوشیدہ ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ ان سایوں کو دیکھ رہا تھا جو چھپنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ پھر نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے رینگتا ہوا ایک دوسری چٹان کے عقب میں پہنچ گیا، پھر احتیاط کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھا، اور اس کے بعد ان سایوں سے اس کا فاصلہ کم ہوتا گیا جو ایک بڑی سی پتھریلی چٹان کی سل کی آڑ میں موجود تھے۔ 6-7 افراد جو بڑے بڑے لبادوں میں ملبوس اور گلے میں انسانی ہڈیوں کی مالائیں پہنے ہوئے تھے۔ شیران کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر تک چٹان کے عقب میں چھپا رہا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ایک کال کا اس چٹان کی جانب آ رہا تھا جہاں شیران تھا۔ شیران نے تھوڑی سی جگہ تبدیل کی اور اس انداز میں تیار ہو گیا جیسے وہ کالکے کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہو، اور یہی ہوا۔ کالکا کسی خاص مقصد کے تحت آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کی گردن ایک آہنی ہاتھ میں آ گئی۔ شیران کا فولادی بازو اور کالکے کی نرم گردن اور شیران کے وجود میں موجے مارتا ہوا جوش، پتہ نہیں چلا کہ کب کالکے کا بدن بے جان ہو گیا۔ شیران نے اسے وہیں لٹایا اور اپنا کلہاڑا لے کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب وہ کوئی ایسی سمت اختیار کر کے اس چٹان کے سامنے کے حصے تک جانا چاہتا تھا جس کے پیچھے بقیہ کالکے موجود تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ آگے گیا اور ان کالکوں کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہ تو اس وقت چونکے تھے جب شیران چٹان کے اوپر سے گزر کر ان کے سروں پر آیا، اور اس کے کلہاڑے نے ان میں سے ایک کے سر کی ہڈی کاٹ کر گردن تک پہنچا دی۔ اس کی چیخ بھی بلند نہ ہو سکی، لیکن باقی کالکے چونک پڑے۔ انہوں نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن شیران کا خون آلود کلہاڑا ان میں سے ایک کے سینے پر پڑا اور اس کے حلق سے دل دوز چیخ نکل گئی۔ باقیوں نے شیران سے نمٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن عقب میں دوسری بلا موجود تھی، یعنی فلک شیر۔
ایک طرف شیران ان دونوں افراد کی گردنیں اپنے بازو میں بھینچ چکا تھا جو اس کے قریب تھے اور ان کے سر پوری قوت سے ٹکرا دیے تھے، تو دوسری جانب فلک شیر کا خنجر ان کے بدن سے ہلا رہا تھا اور وہ بے جان ہو رہے تھے۔ شیران نے اپنا کلہاڑا سیدھا کیا اور اس کا پھل والا حصہ اپنے سامنے والے کالکے کے سر پر مارا، اور تڑاخ کی آواز کے ساتھ اس کے سر کی ہڈی بے شمار حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آخری کالکے نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن خود اپنے لبادے میں الجھ کر گر گیا، اور اس کے بعد اسے یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کی گردن کیسے اس کے شانوں سے جدا ہو کر دور جا پڑی۔ تمام کالکے موت کی آغوش میں پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد یہ دونوں خاموشی سے وہاں سے واپس چل پڑے۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا، اور اس انداز میں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ عبادت گاہوں میں کھلبلی مچ گئی تھی، اور وہ جو پوگاس کے احکامات کے تحت عبادت گاہوں کے مقدس پجاریوں کو ختم کر کے خود ان پر قابض ہو گئے تھے، اور خواب دیکھ رہے تھے کہ جب ان روحانی پیشواؤں کا خاتمہ ہو جائے گا جن کے احکامات کے تحت آبادیاں کام کرتی تھیں، تو پھر ان کا راج ہوگا۔ پوگاس نے ایک پورا منصوبہ ان کے سامنے پیش کیا تھا، اور آبادیوں میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے پیش نگاہ ان سب کو یقین تھا کہ جب پوگاس ان آبادیوں پر پورا اقتدار حاصل کر لے گا تو یہ آبادیاں ان کی غلام ہوں گی، حسین عورتیں ان کی خدمتگار اور نوجوان مرد ان کے اشاروں پر چلنے والے۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا کہ روح عظیم ان کے لیے یہ ماحول مہیا کر دے۔ آبادیوں میں یہی ہو رہا تھا۔ کال کے اپنی شعبدہ گری سے معصوم اور سادہ لو انسانوں کو اس بات پر قائل کرتے جا رہے تھے کہ اس روحانیت کا سارا نظام ہی غلط ہے، اور پوگاس اس نظام کو سنبھالنے کے لیے ہی اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔